बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी आज की बैठक में सवाल और जवाब की नशिस्त शुरू हुआ चाहती है। आज का मौजू है नाखुशी और ज़हनी बीमारियों की सबसे बड़ी बल्कि वाहिद वजह ज़रूरत से ज़्यादा असासी है। हम इस पर अब सवाल और जवाब शुरू करते हैं। जी फारूक सैयद काज़मी जी चकवाल से मेरा पहला सवाल ये है कि ओवर सेंसिटिविटी है, ज़्यादा हसासियत है, क्या ये इंसान को बुज़दिली की तरफ ले जाती है? जी शाह जी, ये बड़ा खूबसूरत सवाल और बड़ा अहम सवाल है। असल में ये बंदा शर्मिंदगी से बचने के लिए इसके पास या तो दो रास्ते होते हैं, या तो अपनी फील्ड में इतनी मेहनत करता है कि ये उस पर मुकम्मल गिरफ्त ऑलमोस्ट हासिल कर लेता है, या ये बंदा पीछे हट खड़ा हो जाता है। 95% केसेस में ये पीछे हटते हैं और शर्मिंदगी से बचने की वजह से फर्स्ट सीटर नहीं बनते हैं, सवालों जवाब नहीं करते हैं, महफिल में उठकर नहीं बोलते हैं, क्लासेस में उठकर सवाल नहीं करते हैं। तो यहाँ पर ये हमें हमारा दायरा छोटा करना और हमें बेवकूफ़ी का शिकार करना शुरू कर देता है। लेकिन आम तौर पर ये लोग तकलीफ़ों से डरते हैं। जिस चीज़ से आप डरते हैं वो आपके साथ बार बार होती है, तो आप उससे निकल नहीं पाते हैं। जो आप दिल में बिठा लें, आप डरते हैं आपकी चोरी ना हो, आपकी रोज़ चोरी होगी, अक्सर होगी। नेपोलियन ने कहा जो शिकस्त से डरता है उसे शिकस्त ज़रूर होती है, तो आपने इसका ध्यान रखना है। जी दूसरा सवाल। मिर्ज़ा खुरम खाने वाला जी, भूलना जो है ये माफ़ करना तो मुमकिन है जी, बंदा कर भी देता है माफ़। एक्चुअल जो चीज़ है वो ये है कि आप उसको भूल भी जाए, जी जी, ये मुमकिन नहीं होता। इसको किस तरह मुमकिन करें? देखिए, अगर कोई बहुत बड़ी बात हुई हो, मसलन किसी ने आपका बेटा या कोई रिश्तेदार या भाई कत्ल कर दिया, उसे माफ़ करना मुमकिन नहीं होता। लेकिन जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, अगर आप ऊपर बैठ कर देखते हैं, ज़िंदगी को आप समझना शुरू कर देते हैं, तो पता चलता है कि उन चीज़ों की हमने जितनी वैल्यू लगाई है उतनी वैल्यू होती नहीं। हम इज़्ज़त बेइज्जती ख्वामखा बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं। तो अगर आप माफ़ करेंगे तो उसके फ़ायदे आपको हैं। एक तो आप उस गुस्से में कोई एक्शन नहीं लेंगे, अपना नुकसान नहीं करेंगे, और फिर इसके बाद आप अल्लाह के लिए अगर माफ़ कर रहे हैं तो आपको उसका स्वाब ज़रूर मिलेगा। तो ये आपने चंद एक वाक़यात को शायद माफ़ करना, जिस तरह कत्ल हो गया या कुछ, वो माफ़ करना शायद मुनासिब भी नहीं है, क्योंकि कुरान पाक में कहा गया इसका कसास ज़रूर लें। तो उसके अलावा बाकी जितनी चीज़ें हैं उनको आप कोशिश करें माफ़ करने की, वरना आपके ज़हन पर मुश्किल बोझ रहेगा और आप हमेशा इसी का प्रेशर और चिड़चिड़ेपन का शिकार रहेंगे। जी उबैदुर रहमान नाम है मेरा। ये सवाल था कि जो अल्फाज आपने बात की थी कि रात को सोते हुए माफ़ कर दिया जाए, ये एक बेहतरीन अमल है जिसके ज़रिए हम अपनी तस्कीन कर सकते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अल्फाज, सिर्फ अल्फाज कह देना, मुंह से अदा कर देना कि मैंने फलाने आदमी को माफ़ कर दिया, ये इससे दिल साफ नहीं होता। जी जी, हमें ऐसा कौन सा अमल है या कौन सी टेक्निक या हम अपनाएं जिसके ज़रिए हमारे दिल से वो तमाम नफरतें, वो तमाम मनफी सोचें हमारे ज़हन और सोच से वो निकल जाएं, जिसके बाद हमें हकीकी अंदाज में ये एहसास हो कि हाँ, अब हम अगले आदमी को माफ़ कर चुके हैं, और जब उसके बाद जब हम उस शख्स से मिलें या उससे हमारा सामना हो तो उसके लिए हमारे दिल में कोई मनफी जज्बा या मनफी सोच ना हो। इससे मुतल्लिक कोई अगर एक्सरसाइज या कोई अमल अगर आप हमें तजवीज़ कर सकें। देखिए, जो मेरी किताब रूहानियत दानिश और हकीकतें हैं, उसमें मैंने एक अमल बताया है कि आपने वो वाक़या लिख लेने हैं, जो वाक़या हुआ, जो आपके लाशऊर पर बोझ है, जो आपको आज भी नफ़रत या गुस्से का शिकार करता है, शर्मिंदगी का शिकार करता है, आपने वो वाक़या लिख लेने हैं। आप ऐसे 2-3 वाक़े लिख लें कि ये वाक़या हुआ, उसमें जो वाक़या करीब माजी करीब में हुआ है, यानी 6 महीने साल पहले हुआ, उसको ऊपर लिखें। उसके बाद दूसरा वाक़या लिखें जो 8 साल 10 साल 20 साल पहले हुए। उसके बाद आखिरी
जो सबसे बचपन में शुरू में हुआ। अब आपने ये करना है कि एक सीढ़ी पे खड़ा हो जाना है, एक सीढ़ी के शुरू में, उसमें आपने पहली सीढ़ी पर चढ़ना है और माजी करीब के वाक़े को याद करना है। जब आप उसे याद करेंगे उस वाक़े को तफसील से देखें, उसमें कोई तफसील मिस मत करें, उसको तफसील से देखें और उसको हर पहलू उसका गौर से देखें, पूरा गौर करके उसकी फिल्म जैसे चला रहे हैं आप स्लो मोशन में और दरमियानी सी स्पीड पे जो आपकी है, उसको उसके बाद आप उससे आगे चले जाएं, अगली सीढ़ी पर चले जाएं, वहाँ पे वो दूसरा वाक़या जो उससे पहले हुआ है उसको आपने लिखना है, उसको रिपीट करना है ज़हन में, लिखा हुआ पहले है, आपने रिपीट करना है, पूरी फिल्म चलानी है शुरू से आखिर तक। ये चलाने के बाद आराम से देखने के बाद तीसरे पे जाना है। तीसरे पर आपने तीसरा वाक़या जो आखिरी वाक़या है, शुरू में 2 से शुरू करें, 1 से या 3 से ज़्यादा ना हो, 1 हो ज़्यादा बेहतर है, 2 भी हो सकते हैं। तीसरे में आपने तीसरा जो माजी में बहुत पहले हुआ है वो याद करना है, पूरी उसकी फिल्म चलानी है। उसके बाद आप तीसरी से चौथी सीढ़ी पर जाएंगे, वहाँ पे आप मुड़ जाएंगे, मुड़ के आप तीसरी सीढ़ी पे आएंगे और जो वाक़या माजी बईद में हुआ है, जो ज़्यादा बचपन में हुआ है, वो आपने याद करना है पूरी तफसील के साथ। उस आदमी को देखना है और वो आदमी आपके सामने उसकी शक्ल तस्वर करनी है। उसके बाद उस आदमी को आपने कहना है कि मैंने इस वाक़े से जो कुछ सीखना था मैंने सीख लिया, आज के बाद तुम्हारा मुझ पे कोई असर बोझ नहीं होगा और मेरा तुम पे कोई असर बोझ नहीं होगा। मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, तुम मुझे भी माफ़ करो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे इतना मजबूत बना दिया जितना मैं अब हूँ, मैंने इससे काफ़ी कुछ सीख लिया है, खुदा हाफिज़। उसके बाद वो आदमी चलेगा और आपके नाफ में एक खूंटा सा लगा होगा, जैसा होता है ना, आप सोने का खूंटा या चांदी का तस्वर करें, ये लगा हुआ है, उसका दूसरा उसके भी नाफ में लगा हुआ है, एक जंजीर है जो दोनों को कनेक्ट कर रही है, जो कनेक्ट कर रही है। जब वो जा रहा है तो खूंटा झटके से निकलेगा और आपके अंदर से जो गंदा मवाद है वो सारा उस पर जमा होगा, वो साथ लेता हुआ चला जाएगा और आपके यहाँ से धुआं और वो निकलेगा। ठीक, जब वो आदमी चला जाता है आप उसको हाथ हिलाएं, खुदा हाफिज़, फिर नीचे वाली सीढ़ी पे आए। यही अमल आपने करना है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार आप ये अमल करेंगे तो वो वाक़या आपके लाशऊर से निकल जाएगा। हम उस जब फिल्म चला के माफ़ कर देते हैं तो फिर ये वाक़या माफ़ होता है। इसकी आसान सूरत है, अगर किसी पे आप गुस्सा हो तो एक तकिया बनाएं, चाहे उस बंदे को बुत बना लें, तस्वर में बना लें, उसको डंडे से पीटें तो उससे भी हो जाता है। लेकिन ये वाक़या बहुत इफेक्टिव है, ये सीरियस किस्म के मरीजों की ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है, बड़ा आसान है, बड़ा सिंपल है। आप रिकॉर्डिंग में दोबारा देख लीजिएगा। जी, और किसी का सवाल? चौधरी इमरान चकवाल से। जी सर, ये मेरा सवाल जो है वो रिलेटेड है कि जो लोग कीन ऑब्जर्वर होते हैं, क्या उनको हम हसास लोगों की फहरिस्त में शामिल कर सकते हैं? जी हसास, हम यहाँ जो हसासियत की बात कर रहे हैं, ये जो इमरान तुम बात कर रहे हो, ये है जो लोग ज़्यादा डिटेल में ज़्यादा फोकस्ड होते हैं, ज़्यादा उस मामले को ज़्यादा समझते हैं, उनकी प्रैक्टिस ज़्यादा होती है, उनका कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है, ये वो लोग हैं। लेकिन हसास लोग ही ऐसा बनते हैं, वो जब उन पर तनकीद होती है कि तुमने अच्छी मूवी क्यों नहीं बनाई या तुमने अच्छा इंटरव्यू क्यों नहीं, अगली बार वो बहुत ज़्यादा तैयारी करते हैं। तो जो इस चीज़ की परवाह ना करता वो ग्रो नहीं करता। जी साजिद हुसैन चकवाल से। मेरा सवाल ये है कि ये जो हसासियत है इसका ताल्लुक एज से है या शौरी कोई है? दूसरा शायद एक बार सवाल, ये हर एज का बंदा हसास हो सकता है, लेकिन नॉर्मली जो लोग हैं नौजवानी में बहुत ज़्यादा हसास होते हैं, उसके बाद भी ये रहते हैं, इसका एज से कोई ख़ास ताल्लुक नहीं है। लेकिन बहुत बचपन में अभी एहसास नहीं हुए होते, माँ बाप और आसपास के लोग ने एहसास बनाते हैं। जी दूसरा सवाल।
مجھے ایک بندہ بہت زیادہ حساس ہے، ہر بات کو مائنڈ کرتا ہے، ہر بات کو، اس کو آپ نیگیٹو کنسیڈر کریں گے یا وہ پازیٹیو؟ جی دیکھیں، اس سے آپ سبق لے لیتے ہیں تو پازیٹیوٹی ہے، لیکن اس کو ذہن پہ سوار کرنا اور ریپیٹ کرنا، جب بھی آپ ایک ناخوشی کے واقعے کو دہراتے ہیں تو آپ کی انرجی، آپ کے اندر کورٹیسول ہارمون ایکٹیو ہوتا ہے. یہ نفسیات دانوں نے اور انہوں نے دیکھا ہے سائنٹسٹوں نے کہ وہ ہارمون آپ کو بالکل اداس کر دیتے ہیں، آپ کے خون میں آ کر آپ کی ساری انرجی ختم کرنا شروع کرتے ہیں. خوشی کی سوچ آپ کو انرجی دیتی ہے. آپ ایک چیز جو آپ کو خوشی دے اس کو سوچیں تو آپ 1 منٹ کے اندر ہی اندر کھل پڑیں گے، اور اداسی کی سوچ سوچیں گے تو چند سیکنڈ میں ہی آپ کا ساری انرجی ختم ہو جائے گی. تو جو آدمی بھی جو سوچ مسلسل دیتا رہتا ہے، ذہن اس کا عادی ہو جاتا ہے. اور جو آدمی اداس رہنا سیکھ لیتا ہے وہ خوش سے خوش کے ماحول، یعنی خوشی سے خوشی کا ماحول بھی ہو، اس میں اداسی کی کوئی نہ کوئی چیز ڈھونڈ لیتا ہے، اسے کہیں نہ کہیں حد تک بےعزتی محسوس ہو ہی جاتی ہے. تو اس لیے اس چیز کو بیلنس میں رکھیں. خوشی کی یہ بہت بڑی دشمن ہے، اسے نکالیں آگے سے. جی یہ باری باری. ہاں بھائی میاں گجرا والا دیا. اچھا، احساس ایک تو شخصیت ہوتی ہے احساس، اور اس کا دوسرا پہلو کون سا ہوتا ہے؟ ایک حساس ہوتی ہے اور ایک ہوتے ہیں غیر حساس لوگ، جنہیں ہم گدوں کی کھال والا کہتے ہیں. اور یہ حساس کی ایک قسم ہمارے ملک میں پائی جاتی ہے، جن کے وہ سور کی کھال چڑھی ہوتی ہے. یہ ہمارے پولیٹیشین ہیں، ٹھیک ہے، جن کو کسی چیز کا، کسی تنقید کا، کسی کا کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک، وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں، ان کے اوپر کوئی پرواہ نہیں کرتے، لیکن یہ ہر وقت دائیں بائیں لوگوں کو ناراض کرتے ہیں. یہ بھی مسفٹ ہوتے ہیں. آپ کو درمیان کے راستے میں رہنا ہے. نہ زیادہ موٹی کھال کریں، نہ اتنی پتلی کر لیں کہ ہر وقت وہ ڈیمیج ہوتی رہے. اسلام درمیانے راستے کو بتاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر معاملے میں درمیانہ راستہ، اور قرآن پاک کا بھی حکم ہے کہ ہم نے درمیانہ راستہ اختیار کرنا ہے. جی عبید کرو سوال کوئی. ایک میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اس سے حساسیت سے جڑی چند بیماریاں جن میں ہم نے ڈپریشن اور انزائٹی کی بات کی، اس کے علاوہ ان کے بھی آگے مزید اثرات ہوتے ہیں جن میں ہم ان لوگوں میں معدے وغیرہ جسمانی بیماریاں. تو کیا ان چیزوں کا ریورسل ممکن ہے، اور اگر ہے تو کس انداز؟ دیکھیں، ہمارا ایک دفعہ میں ان کی بیماریاں پڑھ رہا تھا، نفسیاتی بیماریاں، ان کی 300 قسمیں لکھی ہوئی تھیں. تو میرا دماغ خراب ہے، میں نے تو نام بھی پورے نہیں پڑھے. میں نے ان کو 2-3 سیٹس میں تقسیم کیا اور بس ذہن بٹھا کے چل پڑا. دیکھیں، ہر چیز، ہیلتھ کے تمام ایشوز ٹھیک ہو سکتے ہیں. انسانی جسم کیپیبل ہے اپنی ہر بیماری کا علاج کرنے کے، چاہے وہ کینسر ہو، ہیپیٹائٹس ہو، ایڈز ہو، کچھ بھی ہو. لیکن اس کے لیے آپ کو اونچے لیول کا یقین چاہیے، اور کچھ لوگوں میں یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ اسے ہیل بھی کر لیتے ہیں اپنے قوت ارادگی اور ہیلنگ پاور کی مدد سے. کیونکہ میں نے خود 80-90% لوگوں کو کیا ہے، لیکن اب میں لوگوں کو سکھاتا ہوں، خود کام کرتا ہوں، کیونکہ اس میں انرجی کچھ نہ کچھ خرچ ہوتی ہے. ہر بیماری کا علاج ممکن ہے. اللہ نے ہر بیماری کا علاج آپ کے تقریباً 2 میل کے ایریے کے اندر دیا ہوتا ہے. اگر آپ شہر میں رہتے ہیں 2 میل کے اندر علاج ہوتا ہے، آپ پہنچیں یا نہ پہنچیں. یہ حکیم ایسے بیٹھے ہیں، سردار کریم صاحب بیٹھے ہیں، یہ اپنا ہمارے تلا گنگ سے حکیم صاحب آئے ہیں، یہ ماشاءاللہ بڑے ماہر ہیں. تو یہ بہت سی بیماریاں ایسی کا علاج کر لیتے ہیں جو لوگ لا علاج سمجھتے ہیں. تو میں نے بھی کیا ڈائلسس اور بہت سی اور ہو جاتا ہے. بس مان لیں کہ یہ ممکن ہے. بس سر میرا ایک اور سوال ہے کہ یہ جو حساسیت ہے، کیا یہ بائی برتھ ہوتی ہے یا وقت کے ساتھ ساتھ؟ نہیں، یہ بائی برتھ نہیں ہوتی ہے، ہم بن جاتے ہیں، ہم ماحول کی وجہ سے بنتے ہیں. اور زیادہ ذہین لوگ زیادہ حساس ہو سکتے ہیں، بس ان کو بچپن سے بنایا جاتا ہے. کوئی واقعہ ان کو بنا دیتا ہے. میں لکھ چکا ہوں، اکثر ایک آدھ واقعہ انہیں حساس بنانا شروع کرتا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ کچھ سیڑھیاں اس کی چڑھ چکے ہوتے ہیں حساسیت کی. جی آپ نے ایک اور بات ابھی کی تھی کہ کوئی بھی سوچ اگر ہم اپنے دماغ کو دیتے رہیں
تو وہ دماغ اس کا عادی ہو جاتا ہے، یعنی منفی سوچ دیتے رہیں گے منفی سوچ کا عادی ہو جائے گا، اور اگر مثبت سوچ دیتے رہیں گے تو مثبت سوچ کا عادی ہو جائے گا۔ تو آیا میرا سوال یہ ہے کہ آیا ہمیں اگر کوئی سوچ اپنے دماغ کو دینی ہے تو وہ ہم کتنے ٹائم تک اگر اس کو مثبت سوچ دیں گے تو وہ آٹومیٹڈ ہو جائے گی، اور آپ کا ذہن منفی سے مثبت ہونا شروع ہو جائے گا، خود بخود آپ کو خود سے زور نہیں لگانا پڑے گا بلکہ آپ آٹومیٹکلی، کیونکہ انہوں نے سوال جب کیا تھا تو اس کے اندر آپ نے یہی۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ جب تک آپ خالی سوچیں گے عمل نہیں کریں گے تو آپ کی سوچ آپ کے اندر سے بے یقینی نہیں ختم ہوگی، آپ نے عمل کر کے دیکھنا ہے۔ یہ ویسے ہی ہے کہ آپ کو سوئمنگ کی اگر 2 سال فلم دکھائی جاتی رہے اور آپ سوئمنگ نہ کریں تو آپ سوئمنگ نہیں کر پائیں گے۔ یہی وہ اصول ہے جس کے تحت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو کہا کہ اللہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہو، حالانکہ اللہ نے آگ سے بچا لیا تھا، ٹھیک ہے، ان لوگوں سے بچا لیا تھا۔ اللہ کہتے ہیں کہ کیا تمہیں میرے وعدے پر شک ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، مجھے آپ کے وعدے پر شک نہیں ہے، لیکن اپنے اندرونی یقین تسلی کے لیے چاہتا ہوں۔ تو جب ہم کوئی چیز عملی طور پر چند بار کرتے ہیں اور ہمیں اس کے رزلٹ ملتے ہیں تو پھر وہ ہمارے اندر سے ڈاؤٹ اور فیئر ختم ہوتا ہے، اس سے پہلے نہیں ہوا کرتا۔ آپ نے چند بار یہ پریکٹس کرنی ہے اور اس کے بعد آپ کا یقین بیٹھ جاتا ہے یہ چیز کام کرتی ہے، جو بھی عمل ہو پھر وہ آپ کے اندر بیٹھنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک آدمی مثبت سوچ پہ آپ اس کو 6 گھنٹے لیکچر دیں، 2 ہفتے دیتے رہیں، اس پہ مثبت سوچ کا اثر ابھی نہیں ہوگا، کیونکہ ابھی وہ اندر سے منفی ہے۔ جب تک پریکٹس اور عمل کے ذریعے اندر سے پازیٹیو نہیں ہوگا اس کی وہ چیزیں ختم نہیں ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ عمل کریں، عمل کر کے آپ کا شک دور ہوگا، ڈر خوف دور ہوگا، یہ ساری چیزیں ختم ہوگی۔ جس چیز سے ڈرتے ہیں اسے محفل میں اٹھ کے کریں۔ تقریر نہیں کر سکتے ہیں، اسٹیج پہ کھڑے ہو جائیں، 6 آدمیوں کے سامنے تقریر کریں، پھر اس کے بعد 12 کر دیں، 20 کر دیں، ٹھیک ہے۔ جس چیز سے ڈرتے ہیں اٹھ کے کریں، آپ کی جھجک ختم ہونا شروع ہو جائے۔ مختلف پریکٹسز ہیں اس کی، میں نے بکس میں لکھی ہیں۔ جی جی ہاں، پراپرٹی جو ہے، سائنس تو پراپرٹی کو نیگیٹو یا پازیٹیو نہیں دیتی، وہ کہتی خوبی ہے اور آپ اس کا استعمال کیسے کرتے ہیں یہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اس سے آپ فائدہ اٹھائیں۔ تو اگر آپ اساسیت کو ہمیں پراپرٹی مان لیں تو کیا معاشرے کے اندر جو اساس لوگ ہیں یا جو زیادہ اساس ہیں ان میں ہمیں شاعر، آرٹسٹ اور اس طرح سے دیگر کئی ہمیں لوگ مل جاتے ہیں؟ جی ہاں، اگر حساسیت کے ساتھ ٹیلنٹ ہو تو پھر یہ لوگ آگے جاتے ہیں۔ ٹیلنٹ ایک خود اعتمادی کا نام ہے اصل میں جو جہاں تک میں پہنچا ہوں۔ مثلا ہارورڈ یونیورسٹی کی ریسرچ میں آیا کہ ہر آدمی کے اندر 10 قسم کی صلاحیتیں پائی جاتی ہیں اور ہائی لیول کی 3 قسم کی صلاحیتیں، لیکن جو میرے تجربے اور مشاہدات میں آیا ہے کہ انسان کے اندر سینکڑوں قسم کی صلاحیتیں پائی جاتی ہیں، جس پر آپ پریکٹس سے اپنا کانفیڈنس بٹھا لیتے ہیں، آپ میں وہ ایکٹیو ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے اپنا کانفیڈنس بٹھانا ہے اور اس کے بعد حساسیت کو آپ صحیح ڈائریکشن میں چلا سکتے ہیں۔ جی ایک سر یہ میری بھی عرض ہے کہ یہ جتنے زیادہ لوگ پڑھے لکھے ہوئے ہیں ایجوکیشن کے حساب سے، جی جی اصل میں وہی زیادہ حساس ہیں۔ جس طرح یہ میڈیکل کی لائن چلی گئی کرونے کی چل جی 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 وہ جتنے پڑھے لکھے لوگ تھے وہ شیشے کے آگے پھر ماسک لگا کے جی جی آگے نزدیک ہی نہیں جاتے۔ ابھی میرے پاس دن کو چاہے کوئی کرونے والا ہو آپ جاتے آتے رہتے تھے، کبھی نہیں، آپ نے بھی کبھی نہیں شاد کیا، ہم نے بھی کبھی شاد نہیں کیا، ہمیں نہ پکڑ لیں، ہمیں اس نے کوئی پکڑا بھی نہیں اور جو بھی ادھر ہی ٹھیک ہو گیا۔ جب اس کو بتایا بھائی آپ پازیٹیو ہو گئے جی، میں نے کہا بھی نیگیٹو ہو گیا۔ ہاں، یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اعتماد کی بات ہے، اعتماد ہے۔ دیکھیں، حساس آدمی انٹیلیجنٹ ہو سکتا ہے لیکن اگر اس میں کانفیڈنس ہوگا تو وہ اس حساسیت کو خود پہ حاوی نہیں ہونے دے گا۔ لیکن ہر ذہین، زیادہ ذہین آدمی حساس ضرور ہوتا ہے۔ میں نے ایک بھی نہیں دیکھا جو زیادہ ذہین اور حساس نہ ہو، لیکن ہم یہاں اوور سینسٹیو اور بیماریوں، شیزوفرینیا، ڈپریشن میں بھی یہاں سے یہ لوگ جاتے ہیں، ایک واقعے کا سوچتے رہتے ہیں۔ جی جی، منفی پازیٹیو بھی ہیں اس کے۔ پازیٹیو یہ ہے کہ ایسے لوگ بڑے بڑے جینیس بن جاتے ہیں، بڑے بڑے سائنسدان بنتے ہیں، خاص طور پہ اسکالر بنتے ہیں، رائٹر بنتے ہیں، فنکار بنتے ہیں۔ ان کی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو دوسروں سے بہت آگے چلے جاتی ہیں۔ جی
میرا سوال یہ ہے کہ جو روحانی انسان ہے، روحانی جس کے پاس روحانی وہ بھی احساس، اس میں بھی حساسیت کا عنصر زیادہ پایا جاتا ہے یا؟ جی عام طور پر یہ لوگ بہت حساس ہوتے ہیں، لیکن یہ حساسیت کو اپنے پر حاوی کر دیں تو پھر یہ اپنا بھی بیڑا غرق کرتے ہیں اور شاگردوں کا بیڑا غرق کرتے ہیں، یہ ذہنی مریض بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ایک چھوٹے سے گناہ کو پکڑ کر اس کے اوپر افسوس کیا ایک پہاڑ بنا لیتے ہیں. ابھی گناہ ہر ایک سے ہوتا ہے، چھوٹا گناہ جو ہے وہ توبہ سے معاف ہو جاتا ہے، بڑا گناہ کفارہ ادا کرنے سے اور توبہ سے. تو خواہ مخواہ یہ لوگ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو اپنے پہ حاوی کر لیتے ہیں، لوگوں کو بھی خواہ مخواہ ڈراتے رہتے ہیں. درمیانہ راستہ. ٹھیک ہے جی. کیا شکر منفی حساسیت کو کم کرتا ہے؟ جی میں نے یہ اس میں لکھا ہے، لیکن مجھے لیکچر میں کہنا یاد نہیں رہا کہ ہر حال میں ہر چیز پہ شکر ادا کرو. کہ مثلا یہاں آپ کو کوئی تکلیف دے رہا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ میں اس کمرے سے نکل کے جاؤں گا تو مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی. میں اگر کسی ایسے ملک میں ہوتا جہاں پہ مجھے اذان دینے میرے گلا کاٹ دیا جاتا، ایسے ملک بھی ہیں. تو شکر ادا کریں، نیچے دیکھیں، شکر ادا کریں، آپ کی تکلیف ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. شکر ادا کرنا آپ کی جو حساسیت کا حملہ ہے اسے روکتا ہے اور اس کو بہت حد تک اس کی جڑیں کاٹ دیتا ہے. ہر معاملے ہر چیز میں شکر ضرور ادا کریں. یہ میرے خیال میں لیکچر بتا چکا ہوں، لیکن احتیاطاً میں پھر بتا رہا ہوں کہ شکر عادت بنائیں. جو کام نہیں ہو رہا اس پہ بھی، جو ہو رہا ہے تکلیف جو آپ کو پہنچی اس پہ شکر ادا کریں، کیونکہ آپ نے کچھ سیکھنا ہے اس سے. کوئی چیز بلا وجہ نہیں ہوتی. ٹھیک، بس بیلنس میں رہیں. جی ندیم گجر ماحول نگر سے. سر ایک شخص سے آپ کا جھگڑا ہوتا ہے، آپ اسے اپنے طور پہ ہی یا کسی دوست کے موٹیویٹ کرنے پہ آپ اسے معاف کر چکے ہیں. جی اپنے دل سے معاف کر دیا، بالکل اسے ذہن سے بھی اتار دیا. جی. لیکن کچھ لوگ اگر دوبارہ وہ اس مسئلے کو اٹھاتے ہیں کہ ہم آپ کی صلح کرواتے ہیں، اور وہ صلح کے لیے دوسرا فریق جسے بغیر مانگے معافی مل چکی ہوتی ہے وہ نہیں آتا، اور پہلے کے زخم دوبارہ ہرے ہو جاتے ہیں، وہ کیسے انہیں کنٹرول؟ چودھری ندیم گجر صاحب، آپ ذمہ دار قوم ہے، میں بھی ذمہ دار قوم سے ہوں. ذمہ دار قوم کے اندر ایک انسان ذمہ دار جو ہوتا ہے نا قوم کا بندہ، اس کے اندر ایک وحشی چھپا ہوتا ہے. وہ ایسے موقع پر سینگ باہر نکالنا شروع کر دیتے ہیں. تو بس ہمیں چاہیے کہ غور کریں کہ یہ معاملہ کتنا سیریس ہے. اگر زیادہ سیریس ہے تو کچھ ایکشن کبھی کبھی لینا پڑتا ہے. گدے کو گدے کی زبان ہی سمجھ آتی ہے تو کبھی کبھی سمجھانا پڑ جاتا ہے، ورنہ اگنور کریں. کیونکہ جو بھی آپ کام کریں گے ایکشن ری ایکشن ہوتا ہے. بدعا کی شکل میں ہر عمل واپس آتا ہے، اچھا عمل برا بھی. جب اللہ کے لیے آپ معاف کریں گے تو اللہ کئی گنا دوسری طرف سے آپ کو دے دے گا. لیکن ایک حد ہوتی ہے، حد سے بعد آپ معاف نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا. اسلام نے اسی لیے بہت سی چیزوں کا کہا ہے کہ اس کا قتل کا کفارہ ہے، یعنی وہ ضرور لے، کہ ایسی اور بہت سی چیزیں. تو بس آپ نے موقع محل دیکھ کے اس کی نوعیت، اپنے سروائیول سارا دیکھ کے، اللہ کا قانون دیکھ کے اس وقت فیصلہ کرتے ہیں اور خود اعتمادی سے کریں. انشاءاللہ کوئی چیز مرد مسلمان کے لیے نہ مشکل ہے نہ اس کے لیے بہت ہیوی ہے، بوجھ ہے. ٹھیک ہے. اس کے اندر کمال کی ذہانت بھی پائی جاتی ہے، کیونکہ اس کا لنک کائناتی لاشعور سے، اللہ کی اس سے ہو جاتا ہے، علم لدنی بھی شروع ہو جاتا ہے. تو بس آپ اس سٹیج پر جانے کی کوشش کریں. جی حساسیت کا تعلق مکافات سے بھی ہے. دیکھیں مکافات عمل سے نہیں ہے، لیکن یہ کچھ لوگوں کی طبیعت ہوتی ہے. ظاہر ہے ہر عمل واپس آتا ہے، لیکن وہ آپ کو یا تو آپ کو یہ نقصان دیتا ہے اگر آپ نے کوئی گناہ کیا ہے، کسی صورت میں آپ کو وہ نیچے لے جاتا ہے، کچھ اداسی دیتا ہے. لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. جی ایک تو ہم نے ایک پہلو کا تو یہ دیکھا کہ ہم کسی کو معاف نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہم حساسیت کا شکار. اگر ہم ایسی سوچ میں مبتلا ہیں کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم سے کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی اور اس بندے نے ہمیں معاف نہیں کیا، جی جی، اور وہ گلٹی فیلنگ جو ہے وہ ہر وقت ہمیں اندر سے کھائے جا رہی ہے. جی جی. تو ایسی، اور ہم مطلب ہم اس کا بیسٹ آپشن تو یہی ہے کہ ہم اس بندے سے جا کے معافی مانگیں اور کیا لیں. لیکن اگر وہ بندہ ہمیں معاف کرنے پہ تیار نہ ہو
تو ایسی سچویشن میں ہماری وہ گلٹی فیلنگ کیسے ہم دور کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو اس کے بعد سے بچا سکتے ہیں؟ دیکھیں پہلا تو یہ ہے کہ آئندہ یہ حرکت ہم کسی کے ساتھ نہیں کریں گے. توبہ کریں. وہ معاف نہیں کرتا اللہ سے معافی مانگیں. بندے تو آپ کو ویسے معاف نہیں کریں گے. بندے اتنے باشعور نہیں ہیں کہ وہ سمجھیں کہ معاف نہ کرنا کتنی بڑی پرابلم ہے. لوگ اندر سے کئی لوگ نیگیٹیوٹی زہر سے بھرے ہوتے ہیں. تو آپ نے اللہ کو راضی کرنا ہے. اگر اللہ راضی ہے پرواہ مت کریں. پھر آپ جو بیوقوفیاں کرتے رہے ہیں وہ اس وقت کے حساب سے ٹھیک تھی. قائد اعظم سے کہا گیا کہ آپ کانگریس میں شامل ہیں. اس نے کہا جی میں چوتھی جماعت میں پڑھتا رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ نے خود کو سمجھانا ہے. ہم خود سیکھتے ہیں. میں 10 سال پہلے کی باتیں مجھے ابھی تھوڑی سی کمزور اور فنی لگتی ہیں. ہر آدمی سیکھتا رہتا ہے نا. آپ ہر روز سیکھتے رہتے ہیں. سیکھنے کا کوئی اینڈ نہیں ہے. جیسے یہ لوگ غیر حساس جو ہوتے ہیں جیسے آپ نے پولیٹیشنس کا دیا ریفرنس کے گدے ہوتے ہیں آلموسٹ گدے کی کالم والے. ہمارا کیونکہ ہم اپنے معاشرے کو بہتر کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں خود بھی سیکھتے ہیں اور معاشرے میں بھی چاہتے ہیں کہ اس کا اچھا امپیکٹ آئے. تو یہ جو ہمارے سیاسی لوگ ہیں یا ہمارے گھر میں ہر فیملی میں ایک بندہ ایسا ہوتا ہے جو گدے کی کھال والا ہوتا ہے. تو اس کا کیا ٹریٹمنٹ ہے کہ ہم اسے احساس دلوا سکیں یا کچھ ایسی مشق ہو جو. اچھا دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ بندے کو کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے. جو کچھ کر رہا ہوتا ہے اس نے کوئی لاجک ڈھونڈی ہوتی ہے. وہ خود نہیں سمجھ پاتا. لیکن جو سمجھدار بندہ سائڈ پہ بیٹھا دیکھ رہا ہے وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کی بات کا یہ ریئیکشن ہے. انسان کی طبیعت میں فطری طور پر رجعیت پسندی یعنی انسان بائی فطرت آپٹمسٹک ہے. اسی لیے وہ زندہ رہ جاتا ہے. اگر وہ دکھ تکلیفیں یاد رکھتا تو خودکشی کر لیتا. یہ تمام حساس لوگ اسی وجہ سے خودکشی کی کوشش کرتے ہیں. جو میں نے بڑے بڑے اسکالرز ہیں ان کی بات کی ہے. تو اسے صرف سمجھائیں کہ تم مس فٹ ہو. تم اگر بالکل بے حس ہو تم تو خوش رہو گے لیکن دوسروں کو ناخوش رکھو گے. اب مجھے کوئی آگے کہتا ہے کہ میرے والد فوت ہو گیا تو میں کہہ سکتا ہوں میں نے کیا ہے مجھے کیا ہے. یہ بے حسی ہے. آپ مس فٹ ہو جائیں گے. بھائی اس ایکسٹریم پہ نہ رہے اس پہ بھی نہ رہیں. اگر نہیں بھی ہوتا ہے کہ چلو ساڑھے والد بھی ہو گیا ہے اس کے بجائے کہ او ہو بڑا افسوس ہوا یا افسوس ہوا بہت ہیں اب آپ کو اللہ صبر دیں. وہ جو رسم ہے جو طریقہ ہے تو آپ نے مس فٹ نہیں ہونا ہے. معاشرے میں درمیانے لیول پہ رہیں. ٹھیک ہے. اس ایکسٹریم پہ بھی نہیں. اس کو سمجھائیں کہ وہ بندہ اس وجہ سے بہت سی پرابلمس کا شکار ہوگا. لوگ اس سے دور رکھتے چلے جائیں گے. ہر بندہ اچھے بندے کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتا ہے نا. جو نیگیٹو ہو جو زیادہ موٹی کھال والا ہو دوسروں تکلیف دینے والا اس سے لوگ بھاگ جاتے ہیں. وہ ایسے ایسے اکیلا رہ جاتا ہے. اور ضرورت سے زیادہ احساس بھی ہمیشہ اکیلا رہ جاتا ہے. یہ یاد رکھنا ہے. جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ عزت دیتی لیتا ہے لوگ اس سے دور بھاگ جاتے ہیں. وہ تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے. اور زیادہ ذہین بندہ بھی تنہائی کا شکار ہوتا ہے. وہ اتنا اوپر چلا جاتا ہے کہ اس کو مس فٹ ہو جاتا ہے. وہ جو باتیں کرتا ہے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. وہ لوگوں کی باتوں کو بیوقوفی سمجھتا ہے کہ لوگوں کی سوچ یہاں تک ہے اس کی آگے چلی ہے. تو خوش رہنا سیکھنا پڑے گا اس کو بھی اس کو بھی. اور دونوں کو درمیان میں آنا پڑے گا. آخری سوال جی. ضدی لوگ بھی سیاست کا شکار ہوتے ہیں؟ جی ضدی لوگ زیادہ تر حساس ہوتے ہیں اور ان کو کوئی واقعہ ہے جو ان کو بنا دیتا ہے. چاہے وہ مخصوص معاملے میں ضدی ہوں لیکن وہ ضدی ضرور ہوتے ہیں. یعنی ان میں حساسیت اکثر پائی جاتی ہے. وہ اپنے سروائیول کا ایک ٹیکٹس کے طور پہ ضد اڈاپٹ کر لیتے ہیں اپنے آپ کو شرمندگی سے بچانے کے لیے. تو یہ ایک اس کا بھی ایک پہلو ہے. اس سے بچنا چاہیے. آخری سوال چلو. یہ جو حساسیت ہے اس کا تعلق تکبر یا کبر کے ساتھ بھی ہے کہ جو زیادہ حساس بندہ ہے وہ تکبر والا ہے یا نہیں. وہ تکبر والا یہ کرتا ہے نا کہ وہ اپنے آپ کو ایک ڈھال کے طور پہ اتنا اوپر لے جاتا ہے کہ میں جناب میں دوسروں سے بہتر ہوں اس وجہ لوگ مجھے سمجھ نہیں پاتے. یہ بیوقوفی ہے. یہ کمپلیکس کی نشانی ہے. تکبر ایک کمپلیکس کی نشانی ہے. اگر اوریجنلی بندہ بہتر ہے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے. لیکن اگر آپ ویسے ہی شو کرتے ہیں تو یہ کوئی بات نہیں ہے ایسی. یہ غلط بات ہے. یہ کمپلیکسز ہیں. ان سے بچیں. بہت شکریہ آپ کا اور دیکھنے والوں کو بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.